खुद नुमाई का सौदा जिस सर में समा जाए उसे बर्बाद करके ही छोड़ता है। इसलिए बुज़ुर्ग हमेशा अपने बच्चों को नसीहत करते रहे हैं कि चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। सादगी में सुख और बनावट में बर्बादी छुपी हुई है। जो लोग अपने वसाइल के अंदर रहते हैं और सादा ज़िंदगी को अपनी आदतें सानिया बना लेते हैं, वो खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो लोग बनावट करते हैं, अपने वसाइल से बाहर निकलते हैं, अमीरों को देखकर अमीरी का खौल अपने ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपनी असल हैसियत को छुपाते हैं, वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बल्कि कभी कभी दूसरों की ज़िंदगी को भी जहन्नुम बना देते हैं। एक शाम मेरे दोस्त ख्वाजा साहब मेरे दफ्तर में आए और रस्मी कलमात के बाद बोले कि एक ज़रूरतमंद को मैंने आपके मुतालिक बताया है। मैंने कहा कि क्लाइंट को किसी रोज़ मेरे दफ्तर में भेज दें। बेग साहब, कभी कभी आप भी क्लाइंट के पास चले जाया करें। ख्वाजा साहब ने कहा, नेक काम है। आजकल मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। मैंने कहा, फुर्सत निकालना बहुत मुश्किल है। केस की नौइयत क्या है? फ्रॉड का केस है। हमारे मोहल्ले में एक बेवा खातून रहती हैं, मिसेस मुनीर नाम है। शोहर का 2 सवा 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। सरकारी मुलाजिम था। एक शख्स सूद का लालच देकर मिसेस मुनीर की सारी जमा पूंजी हथिया ले गया है। बेचारी बहुत परेशान है। 2 जवान बेटियां बिन ब्याही बैठी हैं। एक बेटा है जो गालबन कॉलेज में पढ़ता है। आप किसी तरह इस औरत की रकम उसे वापस दिला दें, बड़े सवाब का काम होगा। ख्वाजा साहब, ये काम मैं फ़ीस लेकर करता हूँ और मेरा ख्याल है कि काम का मुआवजा वसूल करने के बाद सवाब की तवक्का नहीं रखना चाहिए। मेरे दिल में यह ख़दशा पैदा हुआ कि जो औरत अपनी सारी पूंजी से हाथ धो बैठी है, वो मेरी फ़ीस कहाँ से अदा करेगी। मुझे पहले ही डर था कि आपको अपनी फ़ीस की फ़िक्र पड़ जाएगी। ख्वाजा साहब ने कहा, हजूरे वाला, मिसेस मुनीर से जाकर बात तो कर लें। उनसे मैंने पूछ लिया है कि वो कह रही हैं कि कुछ फ़ीस वो आपको पेशगी अदा कर देंगी और कुछ बाद में। बाद में यानी केस जीतने और रकम वसूल होने के बाद। केस तो आप बहरहाल जीतेंगे। अच्छा, ये आपने पेश गोइयाँ कब से करना शुरू कर दी? छोड़िए बेग साहब, ज़्यादा इनकिसारी अच्छी नहीं होती। आप जिस केस को हाथ में रख लेते हैं उसमें आपको कभी नाकामी नहीं होती, और फिर इस केस में तो कोई पेचीदगी भी नहीं है। पहली बात तो यह है कि मैं अभी तक केस हाथ में नहीं लिया, मैंने कहा। दूसरी बात यह है कि हर केस नहीं जीतता, मैं बास केस हार भी जाता हूँ। और तीसरी बात यह है कि मेरी फ़ीस केस जीतने से मशरूत नहीं होती। अच्छा, अगर मिसेस मुनीर पूरी फ़ीस ना दे सकें तो मैं दे दूँगा। आप कल कोई वक्त निकाल कर उनके घर चले जाएं। यह उनके घर का पता है। ख्वाजा साहब ने एक कागज़ निकाल कर मेरे सामने रख दिया जिस पर नॉर्थ नाज़िमाबाद का एक पता दर्ज था। मैंने पता अपनी डायरी में नोट कर लिया और कहा कि बाशर्त फुर्सत किसी रोज़ मिसेस मुनीर के घर चला जाऊंगा। और ये फुर्सत मुझे 5वें रोज़ मिली। मैं पता पूछता हुआ मिसेस मुनीर के घर पहुंच गया। मकान 1 मंजिला था और गालबन 240 गज के प्लॉट पर बना हुआ था। जब मैं गाड़ी लॉक कर रहा था तो किसी औरत की ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ मिसेस मुनीर के मकान ही से आ रही थी। दरवाजे पर नस्ब तख्ती पर मुनीर हुसैन लिखा हुआ था। नाम के नीचे ओहदा और महकमे का नाम भी दर्ज था, लेकिन उसका जिक्र मुनासिब ना होगा। मैंने तलाई घंटी का बटन दबाया तो औरत की आवाज़ आना बंद हो गई। चंद लम्हों के बाद एक 16-17 साल लड़की ने दरवाज़ा खोला। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है, मैंने अपना कार्ड लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और मैं वकील हूँ। चंद रोज़ पहले ख्वाजा साहब ने इस घर का पता दिया था। लड़की ने मुझसे कार्ड लिया और 1 मिनट तौक़ुफ़ करने के कहकर अंदर चली गई। चंद लम्हे के बाद वो वापस आए और मुझे अंदर ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया। आप तशरीफ़ रखिए, उसने कहा। अम्मी अभी आती हैं। लड़की के बाल कटे हुए थे और वो खासी फैशनेबल मालूम होती थी, मगर उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। उसके जाने के बाद मैंने ड्राइंग रूम का जायज़ा लिया। खासा आरास्ता ड्राइंग रूम था। फर्श पर बेहतरीन कालीन बिछा हुआ था और फर्नीचर भी कीमती था। बाहर तख्ती पर जो ओहदा लिखा हुआ था, आराइश उस ओहदे से बहुत बढ़कर थी, मगर महकमे के एतबार से ठीक थी। उम्मीद है कि आप मेरा मतलब समझ गए होंगे।
تھوڑی دیر کے بعد ایک ادھیڑ عمر خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے پھولدار ڈریس کے اوپر سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، چہرے پر برہمی کے آثار تھے، جیسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے پوچھا، آپ کو خواجہ صاحب نے بھیجا ہے؟ جی ہاں، خواجہ صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی شخص آپ کے پیسے کھا گیا ہے۔ وکیل صاحب، ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو گیا ہے۔ ایک شخص ہماری ساری پونجی پر ہاتھ صاف کر گیا ہے۔ میں پولیس کے پاس گئی تھی، انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ فراڈ کا کیس نہیں بنتا۔ میرا خیال ہے کہ مقصود علی نے رشوت دے کر معاملہ دبا دیا ہے۔ مقصود علی؟ یہ غالباً اس شخص کا نام ہے جس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ کل کتنی رقم ہے؟ اصل رقم تو 5 لاکھ روپے ہے، لیکن اگر 8 مہینے کا سود ملا لیا جائے تو… سود کو تو فی الحال بھول جائیں، آپ مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیں۔ اس نے میرے لیے چائے بنوائی اور مذکورہ فراڈ کی لمبی چوڑی تفصیل بتائی، جسے میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نے اپنا نام سائرہ منیر بتایا۔ اس کے شوہر کا 2.25 سال پہلے انتقال ہوا تھا، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ یوں تو تینوں کالج میں پڑھتے تھے، مگر باپ کی وفات کے بعد انہوں نے پڑھائی میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی اور باپ کی چھوڑی ہوئی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹانا شروع کر دیا تھا۔ انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کہ آمدنی کا اصل ذریعہ بند ہو چکا ہے۔ لڑکیوں کو دن رات فیشن سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ ہر نیا ڈیزائن اور نیا کپڑا سب سے پہلے خریدتی تھیں۔ ان کے نام رومانہ اور شبانہ تھے۔ رومانہ بڑی تھی، لڑکے کا نام راحل تھا۔ وہ خاصا سرکش اور منہ زور ہو گیا تھا۔ روزانہ باپ کی گاڑی لے کر گھر سے نکل جاتا اور اس میں دوستوں کو سیر کراتا پھرتا۔ ماں اگر منع کرتی تو بدتمیزی پر اتر آتا، کہتا یہ آپ کے باپ کی نہیں، میرے باپ کی گاڑی ہے، میں اسے جیسے چاہوں گا چلاؤں گا۔ گاڑی چلتی تھی تو پیٹرول مرمت پر بھی پیسے خرچ ہوتے تھے اور یہ سارے اخراجات ماں کو ادا کرنا پڑتے تھے۔ ایک روز راحل نے کالج کے چند دوستوں کے ساتھ کرلی جھیل پر پکنک کا پروگرام بنایا اور ماں سے 300 روپے مانگے۔ دیکھو راحل، اگر تم اس طرح دولت برباد کرتے رہو گے تو ہم عنقریب محتاج ہو جائیں گے، ماں نے اسے سمجھایا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہماری کوئی آمدن نہیں ہے۔ تمہارے ابا کی صرف 1200 روپے پینشن ہے اور یہ رقم تم لوگ ایک ہفتے میں ہی خرچ کر ڈالتے ہو۔ امی، آپ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ ابا لاکھوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، 300 روپے سے ہم غریب نہیں ہو جائیں گے، پلیز امی دے دینا۔ لیکن اتنے پیسوں کی کیا ضرورت ہے بیٹے؟ تم نے کل ہی ٹنکی فل کروائی تھی، کھانا گھر سے لے جاؤ۔ اور اوہ، کیا بات کر رہی ہیں آپ امی؟ مجھے پوٹلیاں باندھ کر لے جانا اچھا نہیں لگتا، میرے دوست بھی ساتھ ہیں۔ تو کیا دوست اپنے کھانے کا خود انتظام نہیں کریں گے؟ آپ تو خواہ جرح کیے جا رہی ہیں۔ یہ پارٹی میری طرف سے ہے، لائن جلدی سے 300 روپے نکالیں۔ گاڑی بھی تمہاری، پیٹرول بھی تمہارا اور کھانے کا انتظام بھی تمہارا۔ ہم نے تو ایسی پکنک کبھی نہیں دیکھی۔ امی دے دینا 300 روپے، رومانہ دخل دیتے ہوئے بولی۔ کر لینے دیں اسے دوستوں کی دعوت۔ تم چپ رہو، ماں نے رومانہ کو ڈانٹا۔ میرے پاس نہیں ہے 300 روپے، میں زیادہ سے زیادہ 100 روپے دے سکتی ہوں۔ آپ کو دینے پڑیں گے 300 روپے، راحل نے بدتمیزی سے کہا۔ ابا کی دولت پر ہمارا بھی حق ہے۔ جب بات حد سے بڑھنے لگی تو مسز منیر نے 300 روپے نکال کر بیٹے کے منہ پر مارے اور غصے سے کہا، تم نے میرا دل دکھایا ہے، یہ پکنک تمہیں کبھی راس نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ راحل اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر روانہ ہو گیا۔ وہ کل 5 لڑکے تھے۔ کرلی جھیل پر سارا دن تفریح کرنے کے بعد جب وہ واپس روانہ ہوئے تو اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ پانچوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے اور گانے گاتے ہوئے آ رہے تھے۔ ڈرائیونگ سہیل نامی ایک لڑکا کر رہا تھا۔ وہ سب تفریح کے موڈ میں تھے اور قریب سے گزرنے والی گاڑیوں پر آوازیں بھی کس رہے تھے۔ جب یہ لوگ ٹھٹا سے روانہ ہوئے تھے تو ایک پک اپ جس میں زیادہ تر لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں انہیں اوورٹیک کرتے ہوئے گزری۔ وہ لڑکیاں جن کی تعداد نصف درجن سے کچھ اوپر تھی کسی بات پر کہکے لگا رہی تھیں۔ لڑکے یہ سمجھے کہ لڑکیاں انہیں دیکھ کر ہنسی ہیں۔ انہوں نے اپنے کار پک اپ کے پیچھے لگا دی اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ پک اپ کے ڈرائیور نے رفتار تیز کر دی۔ نوجوان اور خودسر لڑکے یہ بات کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے بھی گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور پک اپ سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ دور تک دونوں گاڑیاں پہلو بہ پہلو چلتی رہیں۔ لڑکیاں چیخنے لگیں اور ڈرائیور کو رفتار آہستہ کرنے کے لیے کہنے لگیں۔ اسی اسنا میں سامنے سے ایک بس آتی دکھائی دی۔ لڑکوں نے بس کو راستہ دینے کے لیے رفتار کم کر دی۔ اتنے میں پک اپ کا ڈرائیور بھی رفتار کم کر چکا تھا یا شاید وہ ضد میں آ گیا تھا۔ لڑکوں کے مطابق پک اپ کی رفتار کم ہوتے دیکھ کر سہیل نے ایک بار پھر رفتار تیز کی
تاکہ پک اپ سے آگے نکل کر سائٹ پر ہو جائیں، لیکن اتنے میں پک اپ کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ اس وقت بس سر پر پہنچ چکی تھی۔ دفعتاً ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لڑکوں کی کار بس سے ٹکرا کر دور تک گھسٹتی چلی گئی۔ اس خوفناک حادثے میں سہیل اور ایک دوسرا لڑکا جو اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا موقع پر ہی جہاں بحق ہو گئے۔ راہل پچھلی سیٹ پر تھا اور وہ اپنے دوستوں سمیت شدید زخمی ہوا اور 2.5 مہینے اسپتال میں پڑا رہا۔ کار مکمل تباہ ہو گئی۔ اس حادثے سے سبق حاصل کرنے کے بجائے راہل مزید سرکش ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ حادثے کی اصل وجہ ماں کی بد دعا تھی۔ یہ بات تو اس کو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بات سمجھ نہ آئی کہ ماں کے منہ سے بد دعا کیوں نکلی تھی۔ اگر وہ سمجھداری سے کام لیتا تو ماں کی خدمت کر کے اس کی دعائیں لینے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے ماں کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا اور پہلے سے زیادہ بدتمیزی کرنے لگا۔ صحت مند ہونے کے بعد اس نے کار خریدنے پر اصرار کرنا شروع کر دیا اور بہنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ مسز منیر نے مجھے بتایا کہ جہاں اسے کار کے ایکسیڈنٹ کا دکھ ہوا تھا، وہاں اس بات پر بھی قدرے اطمینان تھا کہ اب وہ گاڑی کے پیٹرول اور سروس کے خرچے سے بچ جائے گی، لیکن دوسری گاڑی کے مطالبے نے اسے پریشان کر دیا۔ راہل اپنے مطالبے پر بہت مصر تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک بروکر سے بھی کہہ دیا جو ہر تیسرے چوتھے روز ایک گاڑی دکھانے کے لیے آتا تھا۔ ایک روز مسز منیر نے بروکر کو ڈانٹ دی اور کہا کہ وہ دوبارہ ان کے دروازے پر نہ آئے۔ اس پر راہل بگڑ گیا۔ آپ کو بروکر سے ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھی، اس نے کہا۔ وہ بیچارے تو میرے کہنے پر گاڑی دکھانے کے لیے لایا تھا، آپ نے بلا وجہ اس کی بے عزتی کر دی۔ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ مسز منیر بیٹے کی اس تکرار سے سخت تنگ آ چکی تھی۔ اس نے غصے سے کہا، جو مرضی سوچتا رہے، جہنم میں جائے، ہمیں اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ میں تمہیں 100 بار کہہ چکی ہوں کہ ہم کار نہیں خرید سکتے، پھر تم کیوں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو؟ آئندہ کوئی دلال ہمارے دروازے پر نہ آئے۔ امی آپ پرانے زمانے کی باتیں کرتی ہیں، راہل نے کہا۔ ہمارے آس پاس جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کے پاس کاریں ہیں، ہمیں اپنے اسٹیٹس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر تم آس پاس رہنے والوں سے ڈرتے ہو تو پھر ہمیں یہ بنگلہ بیچ دینا چاہیے اور کسی غریب بستی میں جا کر رہنا چاہیے جہاں سب پیدل چلنے والے لوگ رہتے ہوں۔ چلو جی، بات ہی ختم ہوئی، شبانہ نے کہا۔ کار کے بعد اب بنگلے کی باری ہے۔ رومانہ نے طنز کرتے ہوئے کہا، لیاری ندی کے کنارے ایک جھگی بنا لیتے ہیں، خاصی پرفضا جگہ ہے۔ خدا کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں بنگلہ دیا ہوا ہے، اسے جھگیوں میں بھی انسان ہی رہتے ہیں۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، راہل نے کہا، اور شاید آپ کو یقین نہ آئے، بہت سے جھگی نشینوں کے پاس بھی کاریں ہیں۔ کار آج کل عیاشی نہیں ہے، ضرورت ہے۔ کل بروکر نے مجھے 80 ماڈل کی ایک ٹویوٹا کرولا دکھائی تھی، ایک ہاتھ کی چلی ہوئی A1 گاڑی ہے۔ مالک 92,000 مانگ رہا ہے، 85 تک میں دے دے گا۔ ڈیک اور AC بھی لگا ہوا ہے۔ نہیں، ماں نے مضبوط لہجے میں کہا، ہم کار نہیں خرید سکتے جب تک کسی مستقل آمدن کی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ اس وقت تک کار کی بات نہیں کی جا سکتی۔ امی کوئی سستی کار خرید لیں، رومانہ نے مشورہ دیا۔ کار کے بغیر گھر سے نکلنا عذاب ہے۔ اس رقم ہم صدر کے لیے گھر سے نکلے تھے تو آدھا گھنٹہ رکشوں اور ٹیکسیوں کے پیچھے دوڑ لگانا پڑی تھی۔ راہل کو معلوم تھا کہ ماں کے پاس 5 سے 6 لاکھ روپے موجود ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ماں کسی طور پر کار خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے کچھ اور تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ چند ہفتوں کے بعد ایک وہ خوش پوش شخص کو گھر لایا اور ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے اس کا اپنی ماں سے تعارف کرایا۔ بہترین کاروباری سوٹ میں ملوث اس شخص کا نام مقصود علی تھا اور وہ نئی ہونڈا سیوک میں ان کے گھر آیا تھا۔ عمر اس کی 35-36 کے لگ بھگ تھی۔ تعارف کے دوران اس نے بتایا کہ وہ فرسکو امپیکس میامی فرم کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ مسز منیر نے مجھے بتایا کہ وہ ابتدائی تعارف کے بعد قدرے محتاط ہو گئیں۔ اس نے سوچا کہ کہیں راہل نے رقم ہتھیانے کا منصوبہ نہ بنایا ہو، لیکن مقصود علی کے رکھ رکھاؤ اور طرز تکلم نے تھوڑی دیر میں اسے متاثر کر دیا۔ وہ ہر بات بڑی یقین اور اعتماد کے ساتھ کرتا تھا۔ مسز منیر، میں آپ کے صاحبزادے کی خواہش پر آپ کے پاس آیا ہوں، اس نے کہا، لیکن سچ پوچھیے تو فی الحال میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ لیکن ہمیں تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مسز منیر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ راہل نے آپ کو غلط بتایا ہے۔ امی، مقصود صاحب اپنی فرم کے لیے لوگوں سے عارضی طور پر قرض لیتے رہتے ہیں، راہل نے کہا، اور پتہ ہے کتنا انٹرسٹ دیتے ہیں؟ 5% ماہوار، یعنی 1 لاکھ پر 5,000 روپے ماہوار۔ ہم قرض لیتے تو ہیں، مقصود علی نے سرسری انداز میں کہا، لیکن گنجائش کے مطابق لیتے ہیں۔ 2-3 پارٹیوں کا ہمارے ساتھ مستقل رابطہ ہے، وہ ضرورت کے وقت فوراً رقم مہیا کر دیتے ہیں۔ انہیں ہم پر اعتماد ہے اور ہمیں ان پر ہے۔ ضرورت تو ہمیں سارا سال رہتی ہے، لیکن بیچ میں 2-3 مہینے ایسے بھی آتے ہیں جب رقم فقط
بینک میں پڑی رہتی ہے۔ ایسے مواقع پر ہم پارٹیوں کا سرمایہ انہیں واپس کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ راحل نے آپ کو بتایا ہے، 10 لاکھ پر ہمیں 50,000 روپے ماہوار انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، اس لیے ہم بلا ضرورت ایک دن بھی رقم اپنے پاس نہیں رکھتے۔ ابھی 10 روز پہلے ہم نے 2 پارٹیوں کے 14 لاکھ روپے واپس کیے ہیں۔ 14 لاکھ پر روزانہ 2,300 روپے انٹرسٹ لگ رہا تھا، یعنی 70,000 روپے ماہوار۔ مقصود صاحب، آپ کس قسم کا کاروبار کرتے ہیں؟ مسز منیر نے پوچھا۔ مقصود علی نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملائیں اور مسکراتے ہوئے بولا، بیگم منیر، ہم کئی قسم کے کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہم ٹیکسٹائل پروڈکٹس پر آمد کرتے ہیں، یعنی باہر بھیجواتے ہیں۔ ان میں بیڈ شیٹس، تولیے، ہوزری کا سامان، گارمنٹس اور نیپکن وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایڈنٹنگ بھی کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے مال کو اپنے انتظام کے تحت کمیشن پر برآمد کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری ایک آن لائن ہے۔ ہم حکومت کے لائسنس یافتہ سپلائر ہیں۔ آپ کبھی ہمارے دفتر تشریف لائیں تو میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا۔ اب ہم کنسٹرکشن کا کام شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں کو اتنا سود دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا بچتا ہوگا؟ مقصود علی نے سوال کا جواب دینے سے پہلے راحل کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا، پھر قدرے دھیمی آواز میں بولا، یہ بہت ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے۔ 2 لفظوں میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ بچ جاتا ہے، لیکن میں آپ سے راحل کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات کا برا نہیں مانیے گا، آپ کا بیٹا بہت غلط راستے پر چل رہا ہے۔ تعلیم کی طرف اس کی بالکل توجہ نہیں ہے اور یہ بہت ہی غلط قسم کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ سن کر مسز منیر کے دل میں مقصود علی کے بارے میں مزید اعتماد پیدا ہوا۔ وہ شخص اپنی بات کرنے کے بجائے اس کے بیٹے کے لیے فکر مند تھا۔ بھائی صاحب، میں تو خود اس لڑکے سے بہت پریشان ہوں۔ مجھے تو یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں، بہت خود سر ہو گیا ہے۔ سچ پوچھئے تو میں صرف راحل کی وجہ سے آپ کے پاس آ گیا ہوں، مقصود علی نے بادستور دھیمی آواز میں کہا۔ آپ سے تو پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر آپ کے مرحوم شوہر سے میرے بڑے اچھے مراسم تھے۔ مسز منیر پہلی بار چونکی۔ کیا آپ منیر صاحب کو جانتے تھے؟ بہت اچھی طرح سے۔ ان کے محکمے سے تو ہمیں ہمیشہ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ آج کل ان کی کرسی پر ارشد حسین نامی ایک افسر بیٹھے ہیں، لیکن وہ بات کہاں جو منیر صاحب میں تھی۔ یہ بات مسز منیر بھی جانتی تھیں کہ اس کے شوہر کی جگہ پر جو افسر آیا تھا، اس کا نام ارشد حسین تھا۔ مقصود علی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، راحل دراصل یہ چاہتا ہے کہ اسے کہیں سے گاڑی خریدنے کے لیے پیسے مل جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے 4-5 لاکھ روپے انٹرسٹ پر بزنس میں لگا لوں اور یہ سود کی رقم سے کار خرید لے۔ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اس نے کسی سے قسطوں پر کار خریدنے کی بات بھی کر رکھی ہے۔ مقصود صاحب، کار کے لیے تو اس نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، مسز منیر نے کہا۔ بعض اوقات تو دھمکیاں دینے لگتا ہے کہ اس کے ابا نے جو رقم چھوڑی تھی اسے میں نے سیونگ سرٹیفکیٹ میں لگا رکھا ہے اور جو نفع ملتا ہے اس سے گھر چل رہا ہے۔ 1200-1300 روپے جو پینشن ملتی ہے اس کا تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر اصل رقم ایسے مشغلوں میں صرف ہو گئی تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ آپ ہرگز اس کی باتوں میں نہ آئیں، میں خود بھی اسے سمجھاؤں گا۔ یہ جو آپ لوگوں سے انٹرسٹ پر پیسے لیتے ہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ اس کا انحصار ضرورت پر ہے، مقصود علی نے جواب دیا۔ حال ہی میں ہمیں جاپان کا ایک فرم نے 20 لاکھ بیڈ شیٹس کا آرڈر دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم 3 مہینے کے اندر آرڈر کی تکمیل کر دیں۔ 20 لاکھ بیڈ شیٹس؟ مسز منیر نے حیرانی سے کہا۔ یہ 13-14 کروڑ کی کنسائنمنٹ ہے جس کی تکمیل 6 مہینے میں بھی مشکل ہے۔ ہر ماہ اگر 3 لاکھ بیڈ شیٹس تیار ہوں تب بھی 6 ماہ میں آرڈر کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اب آپ حساب لگائیں کہ اگر ہمیں 10 روپے فی بیڈ شیٹ بھی منافع ہو تو 20 لاکھ پر 2 کروڑ روپے بن جاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر ہمیں سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر 5-10 لاکھ روپے انٹرسٹ میں چلے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب انٹرسٹ نہ دیں تو انکم ٹیکس دینا پڑ جائے۔ بیگم منیر نے مجھے بتایا کہ مقصود علی نے 2-3 ملاقاتوں میں ہی اسے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ ہمیشہ ایسے بات کرتا ہے جن کے بارے میں وہ فکر مند رہتی تھیں۔ ان باتوں میں بیٹیوں کی شادیاں، راحل کا مستقبل اور گھر کے اخراجات وغیرہ کی باتیں شامل تھیں۔ بیگم منیر کو اس سے باتیں کر کے بڑا سکون ملتا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے مقصود علی نے اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیا ہو۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ راحل بھی اس کے سمجھانے سے کافی سدھر گیا تھا۔ دوسری عجیب بات مسز منیر نے یہ بتائی کہ مقصود علی نے ایک بار بھی رقم کا ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ مسز منیر نے ہی اسے 3-4 بار کہا کہ جب موقع نکلے تو وہ اس کی رقم بھی کاروبار میں لگا لیں۔ ایک روز مقصود علی اسے ایک شاندار دفتر میں بھی لے گیا جہاں 8-10 آدمی کام کر رہے تھے۔ اس اثنا میں راحل نے کسی بات میں دخل نہیں دیا تھا۔ مسز منیر پوری
تنہا مقصود علی کے فریب میں آ چکی تھیں۔ بالآخر ایک روز اس نے مقصود علی کے طلب کرنے پر 5 لاکھ روپے اس کی کل پونجی تھی ان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اتنی بڑی رقم کا لین دین ہو گیا اور پکا کاغذ نہ لکھا گیا۔ رومانہ نے عین موقع پر ماں کو رسید کی طرف توجہ دلائی۔ مقصود علی نے سوچا کہ کہیں معاملہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے، لہٰذا اس نے عجلت میں ایک سادہ کاغذ پر رسید لکھ دی۔ 30 دن گزرنے پر اس نے 25,000 روپے نقد لا کر مسز منیر کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مسز منیر نے مجھے بتایا کہ وہ بہت خوش ہوئیں کہ اس نے مقصود علی پر اعتماد کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اگلا مہینہ پورا ہونے کے بعد مقصود سود کے مزید 25,000 روپے لے کر گھر پہنچ گیا، لیکن تیسرے مہینے وہ نہیں آیا، ملنا جلنا بھی ترک کر دیا۔ مسز منیر جو اپنی ساری پونجی لٹا بیٹھی تھیں بہت پریشان ہوئی۔ کئی مہینے تک وہ مقصود علی کے پیچھے پھرتی رہیں۔ راحل کو بھی اس کے پیچھے لگایا مگر رقم کے بارے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ مسز منیر نے کہا کہ راحل اس نقصان پر بہت پریشان ہوا اور بار بار یہ کہتا کہ یہ نقصان اس کی وجہ سے ہوا ہے، اب اس نے کسی کے ساتھ مل کر کاروبار کر لیا ہے۔ اور مسز منیر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ وہ 3-4 ہزار روپے ہر ماہ گھر دیتا ہے، اس نے قسطوں پر ایک پرانی کار بھی خرید لی ہے۔ گویا 5 لاکھ کے نقصان نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں نے کہا ہاں، انسان کچھ کھو کر ہی سیکھتا ہے۔ کیا راحل نے کالج جانا چھوڑ دیا ہے؟ کالج بھی جاتے ہیں مگر زیادہ دلچسپی بزنس میں لے رہا ہے۔ کیا میں وہ رسید دیکھ سکتا ہوں جو مقصود علی نے آپ کو دی تھی؟ مسز منیر اندر سے ایک سادہ کاغذ پر لکھی ہوئی رسید لے آئیں۔ اس پر نہ تو کسی گواہ کے دستخط تھے اور نہ ہی کوئی ٹکٹ چسپا تھا اور نہ ہی کوئی تاریخ تھی۔ رسید کے الفاظ بھی مبہم تھے۔ لکھا تھا مبلغ 5 لاکھ روپے مسز منیر سے وصول پائے۔ مقصود علی، یہ ذو معنی جملہ تھا۔ وکیل صفائی اس کے لیے معنی کر سکتا تھا۔ ایک معنی پہ یہ ہو سکتے تھے کہ مسز منیر نے مقصود علی سے 5 لاکھ روپے بطور قرض لیے تھے جو اس نے واپس وصول کیے تھے۔ اس رسید کے علاوہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں نے پوچھا۔ اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنی بیٹی رومانہ کو آواز دی۔ رومانہ کے پاس 25,000 روپے والی ایک رسید کی نقل ہوگی۔ لمحہ بھر کے لیے ایک 20-21 سالہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے بال پونی ٹیل کی شکل میں باندھ رکھے تھے اور تیز چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اگرچہ اس وقت وہ گھر کے لباس میں تھی مگر خاصی ماڈرن لگ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور سلام کیا۔ رومانہ، یہ وکیل صاحب ہیں، مرزا امجد بیگ، انہیں خواجہ صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ تمہارے پاس ایک رسید تھی 25,000 روپے کی جس کی تم نے نقل اپنے پاس رکھ لی تھی۔ وہ رسید جو اس کمینے مقصود کو دی تھی؟ رومانہ نے پوچھا۔ ہاں وہی، اسے لے کر آؤ، وکیل صاحب وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ رسید تو ہماری طرف سے تھی، میں نے یوں ہی اس کی نقل رکھ لی تھی، کسی دراز میں پڑی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، یوں ہی مجھے بھی دکھا دو، کبھی کبھی کھوٹا پیسہ بھی چل جاتا ہے۔ اس نے ایک نئی دلچسپی سے میری طرف دیکھا، اٹھ کر اندر گئی اور تھوڑی دیر بعد ایک کاغذ لا کر مجھے تھما دیا۔ لیجیے، آپ بھی یوں ہی دیکھ لیجیے، اس نے کہا۔ آپ کھوٹے سکے چلانے میں خاصے ماہر معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے اسے طے شدہ کاغذ کو کھول کر دیکھا۔ اس میں لکھا تھا مبلغ 25,000 روپے باحساب 5% سود برائے 5 لاکھ روپے مسز مقصود سے وصول پائے۔ نیچے مسز سائرہ منیر کے علاوہ مقصود علی کے دستخط بھی تھے۔ مسز منیر کے دستخط کے نیچے تاریخ بھی درج تھی۔ یہ کچھ کام کی چیز معلوم ہوتی تھی۔ میں نے کہا، یہ تحریر کس کے ہاتھ کی ہے؟ یہ میری تحریر ہے، رومانہ نے کہا۔ مقصود علی تو کہہ رہا تھا کہ ایسے ہی ٹھیک ہے، لیکن میں نے نہیں، تحریری بہت ضروری ہے، کل کو بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، اور بھول چوک سے بچنے کے لیے میں نے ایک نقل اپنے پاس بھی رکھ لی۔ بڑی مشکل سے دستخط کیے تھے اس نے۔ ونڈرفل، میں نے کہا، بہت اچھا کیا تم نے۔ اب ہم عدالت میں کچھ تو پیش کر سکتے ہیں۔ میں نے مقصود علی کے گھر اور دفتر کا پتہ نوٹ کیا، مسز منیر کو اپنی فیس بتائی اور وکالت نامہ دستخط کے لیے سامنے رکھ دیا۔ اس وکالت نامے پر دستخط کر دیں اور کچھ فیس پیشگی ادا کر دیں۔ اس فیس پر عدالت کی فیس بھی شامل ہے؟ مسز منیر نے پوچھا۔ عدالت کی فیس اس کے علاوہ ہوگی جو تقریباً 15,000 روپے تک ہوگی۔ فیس تو آپ کی بہت زیادہ ہے، رومانہ نے کہا۔ اس لحاظ سے آپ کو تو بہت دولت مند ہونا چاہیے۔ میں نے پوچھا، کیا میں دولت مند نہیں لگتا؟ اس نے انگریزوں کی طرح کندھے اچکائے، بولی، لگتے تو نہیں۔ لہٰذا میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ثابت ہوا کہ میری فیس زیادہ نہیں ہے۔ یہ فیس میں نے اپنی نارمل فیس سے کم بتائی ہے کیونکہ خواجہ صاحب نے پہلے ہی فیس کم لینے کا حکم دے دیا تھا۔ آپ یہ کارروائی کب تک شروع کریں گے؟ مسز منیر نے پوچھا۔ کارروائی تو میں کل ہی شروع کر دوں گا، میں نے جواب دیا، لیکن نتائج کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا وقت لگے گا۔ کل میں مقصود علی کے نام ایک نوٹس روانہ کر دوں گا، عدالتی کارروائی بعد میں شروع ہوگی۔
میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مسز منیر مجھے متعامل دیکھ کر سمجھ گئیں کہ میں ایڈوانس فیس کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اندر گئیں اور کچھ رقم لا کر مجھے دے دی۔ میں نے بریف کیس سے ایک کاغذ نکالا اور رسید لکھ کر رومانہ کو تھما دی۔ یہ تو کچی رسید ہے، اس نے کہا۔ پکی رسید تمہیں بذریعہ ڈاک مل جائے گی، میں نے کہا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ نوٹس تیار کرنے میں 3 دن لگ گئے۔ مقصود علی کا دفتر میرے راستے میں پڑتا تھا۔ میں نے اوریجنل نوٹس رجسٹری ڈاک سے بھجوا دیا اور نقل دستی دینے کا فیصلہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اتنے بڑے شاطر کی زیارت بھی ہو جائے گی اور دفتر دیکھ کر اس کی مالی حالات کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اس کا دفتر ایم اے جناح روڈ کی ایک نو تعمیر شدہ عمارت میں واقع تھا۔ میں سیڑھیاں طے کر کے تیسری منزل پر جا پہنچا۔ اس وقت صبح کے 9:30 بجے تھے اور عمارت میں بہت خاموشی تھی۔ اس رات عدالت میں میرا کوئی اہم کیس نہیں تھا، چند ایک معمولی نوعیت کے کیس تھے جن کے بارے میں نے جونیئر وکیل کو ہدایت دے دی تھی۔ فرسکو امپیکس کا دفتر راہداری کے کونے پر واقع تھا۔ مختصر سی انتظار گاہ میں 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور فرنیچر عمدہ قسم کا تھا۔ دروازے میں قدم رکھنے کے بعد میں نے داہنی طرف نظر کی تو وہاں ایک گلاس ٹاپ میز کے پیچھے ایک اسمارٹ سی لڑکی بیٹھی دکھائی دی۔ اس نے گہرا میک اپ کر رکھا تھا، بال کٹے ہوئے تھے اور ہیئر بینڈ کے طور پر ایک سیاہ رنگ کا چشمہ سر پر لگا رکھا تھا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ کر لیا کہ اسے دفتری کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ دھیمے سروں میں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ یس پلیز، اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آئی وانٹ ٹو سی مسٹر مقصود علی۔ اس کی انگریزی یس پلیز تک ہی محدود تھی۔ بولی، ایم ڈی صاحب بہت بیزی ہیں، تشریف رکھیے، میں دیکھتی ہوں۔ میں نے کارڈ والا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اندرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آپ تشریف رکھیے، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے ریسیور ہاتھ سے رکھ دیا، فوراً کرسی سے اٹھی اور میرا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، سر پلیز 1 منٹ، آپ میری بات تو سنیے، ایم ڈی صاحب اہم میٹنگ۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک نیم تاریک ہال کمرہ تھا جس میں 3 شیشے کے پارٹیشن والے کیوبیکل بنے ہوئے تھے۔ سامنے والے کیوبیکل کے دھندلے شیشے تھے، تاہم اوپر کا ایک بیوزی حصہ شفاف تھا جس میں اندر سے دیکھا جا سکتا تھا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کے کیوبیکل کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے غیر ارادی طور پر داہنی طرف والے دروازے سے اندر دیکھا۔ اگرچہ میں ایک لمحے کے اندر دروازے کے سامنے سے گزر گیا، لیکن اندر کا منظر میرے ذہن پر نقش ہو گیا۔ گہرے رنگ کا ریوالونگ کرسی پر ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل قریب میز پر ایک گھنے سیاہ بالوں والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ اس نے خاصا چست لباس پہن رکھا تھا۔ دونوں رازدارانہ انداز میں ہنس رہے تھے اور ان کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ نوجوان کا چہرہ اگرچہ سامنے کی طرف تھا، مگر وہ اپنے راز و نیاز میں اس قدر محو تھا کہ اس کے لیے سر اٹھا کر باہر دیکھنا بھی دشوار معلوم ہوتا تھا۔ یوں بھی میں لمحہ بھر کے اندر دروازے کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کے کمرے سے ٹائپ کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں استقبالیہ کلرک میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ سر پلیز، میری نوکری چلی جائے گی اگر آپ اندر چلے گئے تو ایم ڈی صاحب مجھے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیں گے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز آپ باہر بیٹھیے اور اپنا کارڈ مجھے دے دیں، مجھے بڑی مشکل سے یہ نوکری ملی ہے۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں واپس ویٹنگ روم میں آ گیا اور لڑکی سے پوچھا، اس دفتر میں کل کتنے افراد کام کرتے ہیں؟ مجھے ملا کر کل 6 آدمی کام کرتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کمپنی کا مین بزنس کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ لوگ کیا کیا آئٹم برآمد کرتے ہیں؟ مجھے کاروبار کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہے، آپ مجھے اپنا کارڈ دیں، میں اندر پہنچا دیتی ہوں۔ وہ نئی معلوم ہوتی تھی اور کاروبار کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دیا اور ویٹنگ روم میں ٹہلنے لگا۔ جو 3 افراد صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے 2 بوڑھے تھے اور ایک نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ تیسرے کی عمر 35 اور 40 کے درمیان معلوم ہوتی تھی۔ اس نے سفاری سوٹ پہن رکھا تھا اور مسلسل چابیوں کی زنجیر کو انگلی کے گرد لپیٹ اور کھول رہا تھا۔ لڑکی باہر آئی اور بولی، آئیے میرے ساتھ۔ سفاری سوٹ والا اٹھتے ہوئے بولا، ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی، یہ وکیل صاحب ہیں، لڑکی نے سختی سے کہا۔ انہوں نے پہلے سے اپائنٹمنٹ لے رکھی ہے۔ لڑکی مجھے ایم ڈی کے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ کشادہ میز کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص خاصا باروب نظر آتا تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا پتلون، سہ رنگی ٹائی اور سفید قمیص پہن رکھی تھی۔ اس کے سوٹ کا کوٹ پیچھے ہینگر پر لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیوبیکل کے ایک حصے کو کنوینس کی فولڈنگ پارٹیشن سے الگ کر دیا گیا تھا۔
اس حصے سے ٹائپنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مقصود علی MD نے میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کا نام کسی رسالے میں دیکھ چکا ہوں۔ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنا بریف کیس کھولا، نوٹس والا لفافہ مقصود علی کے سامنے رکھا اور کہا، میں ایک ناگوار فریضہ انجام دینے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ ایک قانونی نوٹس ہے، میری ایک موکلہ کی طرف سے۔ اوہ آئی سی، اس کے چہرے پر سختی طاری ہو گئی۔ قانونی نوٹس؟ میں نے نوٹس کی ایک کاپی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس پر وصولی کے دستخط کر دیں۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، اگر میں نوٹس لینے اور دستخط کرنے سے انکار کر دوں تو؟ یو آر رائٹ، میں نے کہا، آپ انکار کر سکتے ہیں، آپ عدالتی سمن لینے سے بھی انکار کر سکتے ہیں، یہ بات آپ کے اختیار میں ہے۔ ویسے میں نوٹس کی اصل کاپی بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک روانہ کر چکا ہوں۔ گویا آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں یہ نوٹس عدالتی کارروائی کی ابتدائیہ ہے؟ ضروری نہیں، میں نے کہا، اگر آپ میری موکلہ سے مل کر تصفیہ کر لیں تو عدالتی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اوہ واٹ اے جوک! آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں عدالتی کارروائی کے خوف سے آپ کی کسی نامعلوم موکلہ کے بیجا مطالبات پورے کر دوں؟ یو آر اے اسمارٹ گائے مسٹر امجد بیگ۔ میں نے لفظ تصفیہ استعمال کیا ہے، امید ہے کہ آپ اس لفظ کے معنی جانتے ہوں گے۔ بائی دی وے، آپ کس موکلہ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نوٹس کی کاپی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ اوہ مسز منیر۔ اس کے چہرے کے تاثرات فوراً تبدیل ہو گئے۔ اس نے لمحہ بھر سوچا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، لائیے کہاں دستخط کروں؟ مسز منیر سے تصفیہ ہو جائے گا۔ شی از اے گریٹ وومین۔ اس نے کاپی پر دستخط کر کے اسے میری طرف بڑھایا۔ لیجیے جناب وکیل صاحب، کافی منگواؤں آپ کے لیے؟ شکریہ، میں نے کاپی لے کر بریف کیس میں رکھی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کافی پھر صحیح۔ وہ اٹھ کر دروازے تک میرے ساتھ آیا۔ آپ بالکل مطمئن رہیے، اس نے کہا، مسز منیر سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں آج ہی ان کے پاس جاؤں گا، میرا خیال ہے کہ کسی نے انہیں بہکا دیا ہے۔ میں سلام کر کے باہر نکل گیا۔ اس کی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس نے یہ سمجھنے میں خاصی دیر لگائی تھی کہ میں کس موکلہ کی طرف سے نوٹس لے کر وہاں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے فراڈ کر چکا تھا۔ جب میں ویٹنگ روم سے باہر قدم رکھا تو کسی نے مجھے وکیل صاحب کہتے ہوئے آواز لگائی۔ میں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفاری سوٹ والے شخص کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ قریب پہنچ کر اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور بولا، وکیل صاحب، میرا نام امتیاز ہے۔ میرے چچا فضل حسین ان لوگوں کو کچھ رقم دے کر پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے لمبے چوڑے منافع کا لالچ دیا تھا۔ اپنا منافع کی بات کرتے ہیں اور نہ اصل رقم کی۔ اگر آپ کی ان سے کچھ مراسم ہو تو انہیں سمجھائیے اور کسی طرح چچا فضل حسین کی رقم نکلوا دیں، ہم آپ کی فیس ادا کر دیں گے۔ رقم کتنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اصل رقم 1,00,000 روپے ہے۔ مقصود علی نے 5,000 روپے ماہوار منافع دینے کا وعدہ کیا تھا۔ 1 سال میں 3,000 مہینے کا منافع دیا۔ اگر منافع بھی لگا لیں تو تقریباً 1,50,000 روپے بنتے ہیں۔ آپ کے چچا کے پاس رقم کی کوئی رسید ہے؟ رسید ہونا تو چاہیے، اس نے کہا اور چچا کو آواز دے کر بلایا۔ بغیر رسید کے اتنی بڑی رقم کون دیتا ہے؟ چچا فضل حسین سفید ریش بوڑھا تھا، اس کے ساتھ دوسرا بوڑھا بھی ہمارے قریب آ گیا۔ چچا، آپ کے پاس 1,00,000 روپے کی رسید تو ہے نا؟ امتیاز نے پوچھا۔ ہاں رسید ہے، فضل حسین نے جواب دیا، گھر میں رکھی ہے۔ جناب رسید تو میرے پاس بھی ہے، دوسرے بوڑھے نے کہا، میرا نام شمس الدین ہے۔ مقصود علی میرے بھی 1,00,000 روپے دبائے بیٹھا ہے۔ شروع میں اس نے نفع دیا تھا مگر اب ملاقات ہی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے کارڈ نکال کر دونوں بوڑھوں کو دیے اور اپنے دفتر کا پتہ سمجھانے کے بعد کہا، آپ کل 4 بجے اپنی رسیدیں ساتھ لے کر میرے دفتر آ جائیے۔ یہ شخص پیشہ ور دھوکے باز ہے اور سیدھے طریقے سے آپ کی رقم واپس نہیں کرے گا۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا پڑے گی۔ میں اس کو اپنے ایک کلائنٹ کی طرف سے نوٹس دینے آیا تھا۔ سن رہے ہو چچا فضل حسین؟ امتیاز احمد نے کہا، بھتیجے کو پیسہ دیا ہوتا تو ضائع نہ ہوتا، نفع کم ملتا پر رقم تو محفوظ رہتی۔ اب کر لو دکانداری۔ آپ لوگ کل 4 بجے میرے پاس آ جائیے، میں نے کہا، اگر کوئی اور کاغذات ہوں تو وہ بھی ساتھ لے آئیے۔ وہ شخص کافی لوگوں کے پیسے کھائے بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان 2 بوڑھوں کے ساتھ ملا کر ایک ساتھ مقدمہ دائر کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ اس طرح عدالت کے سامنے اس کی دھوکہ دہی اور جعل سازی کو ثابت کرنا زیادہ آسان ثابت ہوگا۔ دفتر پہنچ کر میں نے مسز منیر کو فون کیا اور اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، میں تھوڑی دیر پہلے مقصود علی کے دفتر گیا تھا۔ اس نے نوٹس وصول کر لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر تصفیہ کر لے گا۔ آپ ہوشیار رہیں اور اس کی باتوں میں نہ آئیں۔
نہ ہی کسی کاغذ پر دستخط کریں۔ کوئی بھی بات ہو مجھ سے مشورہ ضرور کر لیں۔ مقصود علی بہت شاطر شخص ہے اور آپ کے علاوہ کئی اور لوگوں کے پیسے بھی کھائے بیٹھا ہے۔ بیگ صاحب آپ فکر نہ کریں، مسز منیر نے کہا، میں آپ سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ میں نے مطمئن ہو کر فون بند کر دیا۔ اگلے روز شمس الدین تقریباً 4 بجے میرے دفتر پہنچ گیا اور رسمی کلمات کے بعد مجھے 1,00,000 روپے کی رسید دکھائی۔ میری توقع کے مطابق وہ کچی رسید تھی۔ اس میں لکھا تھا، مبلغ 1,00,000 روپے جناب شمس الدین سے برائے تجارت وصول پائے، باصورت نفع 5,000 روپے ماہوار ادا کیے جائیں گے، نقصان کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، مقصود علی۔ رسید پر نہ تو کسی گواہ کے دستخط تھے اور نہ ہی کوئی رسیدی ٹکٹ تھا۔ محترم، آپ ماشاءاللہ سے تجربے کار آدمی ہیں، آپ نے پکی رسید کیے لیے بغیر اتنی بڑی رقم کیسے دے دی؟ میں نے کہا، اور اس پر گواہوں کے دستخط بھی نہیں کروائے۔ دوستی اور اعتماد میں مارے گئے، شمس الدین نے کہا۔ مقصود علی کے باپ محمود علی نے میرے پرانے مراسم تھے، بیچارہ بہت شریف اور وضع دار آدمی ہے، کورنگی میں ہمارے پڑوس میں رہتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ بیٹے کے پیسے کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ مہران کارگو کمپنی میں 1,200 روپے کی نوکری کرتا ہے۔ میں نے ڈائری کھولی اور مقصود علی کے باپ کا نام، پتہ اور دیگر ضروری باتیں نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ عدالت میں ایسی باتیں کبھی کبھی بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ شمس الدین بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے محمود علی سے بیٹے کی شکایت کی تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا، اس لڑکے نے تو میری عزت خاک میں ملا دی ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مقصود نے محلے کے اور 2-3 لوگوں سے بھی قرض لے رکھا ہے، اب یہ اس طرف نہیں جاتا۔ اس نے گلشن میں اپنا مکان بنوا لیا ہے اور پہلی بیوی کو، جو اس کی خالہ کی بیٹی ہے، چھوڑ کر اپنے کسی سیکرٹری سے شادی کر لی ہے۔ شمس الدین کے پاس معلومات کا خاصا ذخیرہ تھا۔ میں نے مقصود علی کے گلشن والے مکان کا پتہ اور پہلی بیوی کا نام بھی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس کا نام زبیدہ تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ عمریں 5 اور 7 سال کے درمیان تھی، لیکن شمس الدین کو ان کے نام معلوم نہیں تھے۔ مقصود علی نے زبیدہ کو طلاق نہیں دی تھی، یوں ہی چھوڑ رکھا تھا۔ شمس الدین کو مقصود علی کی دوسری بیوی کا نام معلوم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد فضل حسین بھی میرے دفتر میں پہنچ گیا۔ اس کے پاس پکی رسید تھی، رسیدی ٹکٹ کے علاوہ 2 گواہوں کے دستخط بھی تھے، بلکہ اوت کمشنر کی تصدیقی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے فیس طے کی اور وکالت ناموں پر دستخط کروانے اور کہا، چونکہ اس کیس میں ایک پارٹی پہلے سے بھی میرے پاس موجود ہے، اس لیے میں نے بہت کم فیس رکھی ہے۔ اگر آپ مقصود علی کے کچھ اور قرض خواہوں کو کیس میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کر لیں تو نہ صرف کیس مضبوط ہوگا بلکہ فیس بھی کم ہو جائے گی۔ میں بات کروں گا، شمس الدین نے کہا۔ ہمارے علاقے میں 2-3 افراد ہیں جن سے مقصود علی نے قرض لے رکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ کیس کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ شمس الدین صاحب، آپ ایک کام اور کریں، یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ مقصود علی نے گلشن میں جو مکان بنوایا ہے وہ کس کے نام ہے، کار کس کے نام ہے اور بزنس کس کے نام پہ ہے۔ سب اسی بدماش کے نام پہ ہوگا، فضل حسین نے کہا۔ ایسے لوگ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بھروسہ تو نہیں کرتے مگر چلاک بھی بہت ہوتے ہیں۔ اپنے نام جائیداد اس لیے نہیں رکھتے کہ کوئی قرض خواہ کرکی نہ کروا لے۔ اگر اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ اسے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے تو ہم یہ پوچھنے کا حق رکھیں گے کہ اس نے جو جائیداد بنائی ہے اس کے لیے رقم کہاں سے آئی تھی۔ شمس الدین نے وعدہ کیا کہ وہ یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگلے روز میں دفتر سے اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک 22-23 سالہ نوجوان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگا ہوا تھا اور اس کا گریبان کھلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ مجھے مانوس سا معلوم ہوا۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ گزشتہ روز میں اسے مقصود علی کے دفتر میں دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس کی میز پر میں نے ایک لڑکی کو بیٹھے دیکھا تھا۔ چہرے سے وہ نہایت خود پسند اور تند مزاج نظر آتا تھا، ذرا سی بات پر بھڑک اٹھنے والا۔ جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو میں دنگ رہ گیا۔ وکیل صاحب، میرا نام راحل منیر ہے، اس نے کہا۔ چند روز پہلے آپ ہمارے گھر گئے تھے، مجھے افسوس کہ اس وقت میں گھر پہ نہیں تھا، اس لیے آپ کے نیاز حاصل نہ ہو سکے۔ میں اپنی حیرت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ مقصود علی اس کے پیسے کھا گیا تھا اور یہ اس کے دفتر میں رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ بیٹا، میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں عام طور پر موکلوں کے گھر نہیں جایا کرتا، لیکن بعض اوقات مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ بہرحال میں نے مقصود علی کو نوٹس بھجوا دیا ہے اور میں اس نوٹس کے سلسلے میں ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک ہی نوٹس نے مقصود علی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔
وہ کل شام ہمارے گھر آیا تھا، بہت شرمندہ تھا، کہہ رہا تھا کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 2-3 روز کے اندر کچھ رقم ادا کر دے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے بظاہر خوشی کا اظہار کیا، لیکن میں سمجھ چکا تھا کہ اصل بات کچھ اور تھی۔ راحل کی ہمدردیاں اپنی ماں کے ساتھ نہیں تھیں۔ تم اسے کم از کم نصف رقم ادا کرنے پر مجبور کرو۔ آپ کوئی فکر نہ کریں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ جارحانہ تھا۔ برخوردار، میں فکر نہیں کام کرتا ہوں۔ بہرحال آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں۔ امی نے آپ کو جو فیس دی ہے اسے رکھ لیں اور کام ختم سمجھیے۔ اس سلسلے میں اب مزید کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے گھر آنے کی زحمت نہ کریں۔ اس نے سلام کیا اور رخصت ہو گیا۔ اگر میں اسے مقصود علی کے دفتر میں نہ دیکھ چکا ہوتا تو معاملہ ختم کر دیتا، لیکن اصل صورت کچھ اور تھی۔ میں اپنی موکلہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا تھا۔ چند روز کے بعد مسز منیر کا فون آیا اور اس نے کیس کے بارے میں استفسار کیا۔ میں نے فون پر کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے کہا کہ وہ کسی وقت میرے دفتر آ جائیں۔ فون پر تفصیل نہیں سمجھائی جا سکتی۔ وہ میرا جواب سن کر فکر مند ہوئی اور تقریباً 1 گھنٹے بعد میرے دفتر پہنچ گئی۔ اس کی بیٹی رومانہ بھی ساتھ تھی۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، کل مقصود علی ہمارے گھر آیا تھا۔ اس نے 50,000 روپے 2 روز کے اندر ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ باقی رقم وہ قسطوں میں ادا کر دے گا۔ تاہم ادائیگی وہ چند شرطوں کے ساتھ کرے گا۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ ہم اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے، اور دوم یہ کہ اس سے سود کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اور آپ نے اسے کیا جواب دیا؟ میں نے پوچھا۔ ہم نے صاف انکار کر دیا، رومانہ نے جواب دیا۔ ایک تو جس لالچ میں رقم دی تھی وہ ختم، اور دوسرے رقم بھی قسطوں میں، اور چاہتا ہے کہ ہم یہ بات لکھ کر اسے دے دیں۔ میں نے پوچھا، ماہوار قسط کتنی دے گا؟ قسط کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، مسز منیر نے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ کاروباری حالات کے مطابق 5,000 روپے ماہوار بھی دے سکتا ہے اور 50,000 بھی، لیکن ہم اسے کوئی خاصا رقم ادا کرنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی تحریر ہرگز نہ دیں، میں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ادائیگی اس کے کاروباری حالات سے مشروط ہوگی، اور اپنے کاروباری حالات کا فیصلہ وہ خود کرے گا۔ آپ کو اس کے حسابات چیک کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ نہ ہی حسابات چیک کرنا کوئی آسان کام ہے۔ وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی نئی فرم بنا کر اس کے نام سے کاروبار کر سکتا ہے۔ مسز منیر تامل کرتے ہوئے بولی، میں یہ چاہتی تھی کہ جو رقم وہ دینے پر آمادہ ہے وہ کسی طرح وصول کر لی جائے۔ رقم آپ بے شک وصول کر لیں، لیکن کوئی تحریر نہ دیں۔ ایسے دھوکے باز کو دھوکہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ رقم کے ساتھ پکی تحریر بنوا کر لائے گا۔ آپ رقم وصول کرنے کے بعد کسی طرح اس تحریر کو ضائع کر دیں اور یا خراب کر دیں، پھر اسے بڑے پیار سے کہیں کہ وہ دوسری تحریر بنوا لائے، آپ اس پر دستخط کر دیں گی۔ یہ ٹھیک ہے، رومانہ نے کہا، میں یہ ڈرامہ کر سکتی ہوں۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا، مسز منیر نے کہا۔ راحل پہلے ہی بہت ناراض ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے راحل کو مقصود علی کے دفتر میں دیکھا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس سے بات بگڑ جائے گی۔ اگر راحل مقصود علی سے ملا ہوا ہے تو وہ کھل کر ماں کی مخالفت پر اتر آئے گا۔ مسز منیر، راحل میرے پاس بھی آیا تھا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اس نے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ مقصود علی قسطوں میں رقم ادا کرنے پر تیار ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اب قانونی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ بیگ صاحب، اس لڑکے کو تو ذرا بھی عقل نہیں ہے، مسز منیر نے کہا۔ ہمارے ساتھ اس بات پر بہت جھگڑا کر چکا ہے۔ اگر مقصود علی اتنا شریف آدمی ہوتا تو وہ نوٹس ملنے سے پہلے ہمارے پاس آتا۔ آپ فی الحال راحل کو کوئی بات نہ بتائیں۔ مقصود علی پیشہ ور جعل ساز ہے۔ جس روز اسے نوٹس دینے گیا تھا اس روز اس کے دفتر میں 2 بوڑھے قرض خواہ بیٹھے تھے۔ ان سے بھی اس شخص نے 5% ماہوار کے وعدے پر رقم لی ہے، اور بعد میں نہ رقم دی اور نہ ہی سود۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ وہ مقصود علی بہت سے لوگوں سے دولت اینٹ چکا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے مقصود علی پر مقدمہ کرنے کے اختیارات دے دیے ہیں۔ دھوکے بازی کے کیس میں اگر مدعی زیادہ ہوں تو کیس مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ فوراً کیس داخل کر دیں، رومانہ نے کہا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں 1 ہفتے کے بعد کیس داخل کر دوں گا، تاکہ اس دوران میں وہ مقصود علی سے 50,000 روپے وصول کرنے کی کوشش کر سکیں۔ 2 روز کے بعد شمس الدین 2 افراد کو میرے دفتر لایا۔ ان دونوں سے مقصود علی نے الترتیب 50,000 اور 1.25 روپے ہتھیائے تھے۔ میں نے ان سے بھی وکالت نامے سائن کروائے اور مقصود علی کے نام 4 اور نوٹس تیار کر لیے۔ شمس الدین نے مجھے یہ بتایا کہ گلشن والا مکان اور کار مقصود علی کے نام تھے۔ کار کی موجودہ مالیت تقریباً 1.5 لاکھ اور مکان 6 لاکھ کا تھا۔
فریسکو امپیکس کے بارے میں اس نے بتایا کہ پہلے مقصود علی اور اس کی پہلی بیوی فرم کے پارٹنر تھے، مگر اب ایک پارٹنر تبدیل ہو چکا تھا اور نئے پارٹنر کا نام راحل منیر تھا۔ مجھے یہ سن کر زیادہ تعجب نہیں ہوا، گویا مسز منیر کے ساتھ جو فراڈ ہوا تھا اس میں اس کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اس نے جو کار خریدی تھی وہ یقیناً اپنی ماں کے پیسوں سے خریدی تھی، نیز جو ماہوار خرچ وہ گھر میں دیتا تھا وہ بھی ماں کے پیسوں میں سے ہی دیتا تھا۔ میں نے شمس الدین سے کہا کہ وہ کسی طرح فریسکو امپیکس کی نئی اور پرانی بیلنس شیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ فرم کا پہلے کتنا سرمایہ تھا اور اب کتنا ہو گیا تھا۔ تیسرے روز روانہ کا فون آیا اور وہ بہت خوش تھی۔ اس نے کہا بیگ صاحب، ہم نے مقصود علی سے 50,000 روپے وصول کر لیے ہیں بغیر کسی رسید کے۔ میں نے اسے مبارکباد دی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ رقم راحل کے مشورے سے واپس کی گئی تھی۔ رومانہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، مقصود علی نے باقاعدہ اسٹامپ پیپر تیار کروا کے لایا تھا۔ رقم وصول کرنے کے بعد جب امی دستخط کرنے لگیں تو میں نے چالاکی سے گرم گرم چائے کی پیالی اسٹامپ پیپر پر گرا دی۔ میں نے شبانہ کو پہلے ہی سکھا دیا تھا کہ وہ رقم اٹھا کر فوراً اندر چلی گئی۔ چائے گرنے سے امی کا ہاتھ بھی جل گیا، لیکن اسٹامپ پیپر کا کباڑا ہو گیا۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا، مگر ان کی اداکاری میں خاصا جھول تھا۔ راحل کے غصے کی تو انتہا نہیں رہی، وہ بری طرح چیخنے لگا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ ویری گڈ، میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم اچھا خاصا ڈرامہ کر لیتی ہو۔ مقصود علی نے کہا ہے کہ کل دوسرا اسٹامپ پیپر تیار کروا کے لائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اصلی ہنگامہ کل ہوگا۔ میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے، امی کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ پٹی ہفتہ 10 دن سے پہلے نہیں کھلے گی۔ اس دوران میں آپ مقدمہ داخل کر دیں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی روز میں نے مقصود علی کے نام 4 نوٹس اور روانہ کر دیے، نیز مشترکہ عرضی دعویٰ بھی تیار کر لی۔ تیسرے روز مقصود علی میرے دفتر آئے اور رسمی کلمات کے بعد بولا، بیگ صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے میرے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا ہے اور آمدنی کا اچھا ذریعہ تلاش کر لیا ہے۔ وہ براؤن سوٹ میں خاصا اسمارٹ لگ رہا تھا۔ ہر شخص اپنے طریقے سے روزی کماتا ہے، میں نے کہا، کوئی جائز ذریعہ تلاش کر لیتا ہے اور کوئی… وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، اخلاقی لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، میں مختصر بات کرنے کا عادی ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کے نوٹس سے ڈر گیا ہوں، میری ردی کی ٹوکری میں اس قسم کے کئی نوٹس پڑے رہتے ہیں۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس قسم کے کیس برسوں چلا کرتے ہیں اور عدالتوں میں وہی جیتتا ہے جس کے سونے کے ہاتھ اور لوہے کے جوتے ہوں۔ ایک طرف 5 آدمی اور دوسری طرف ایک آدمی ہو تو پھر بھی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ بات ختم کرتے ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے 5 آدمی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ 5 اس کی چونک کر کہا، مجھے تو 4 نوٹس ملے ہیں، 5واں کون ہے؟ اس کے حساب سے مسز منیر کا معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ 5واں نوٹس بھی مل جائے گا، میں نے غلطی نبھانے کے لیے کہا، بلکہ چھٹا بھی۔ یہ شخص کل ہی میرے پاس آیا تھا۔ وکیل صاحب، میں صاف اور کھرا آدمی ہوں، آپ مجھے نوٹس بھی دیں اور بے شک کیس بھی چلائیں تاکہ آپ کی فیس حلال ہو جائے، لیکن ان کیسوں پر زیادہ دماغ نہ خرچ کریں۔ امید رہے کہ آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ اس نے سوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ فرمائیے کیا پیش کروں؟ جب آپ کو یقین ہے کہ ہم کیس نہیں جیت سکتے تو پھر پیسے ضائع کرنے کی کیا فائدہ؟ اس نے جیب میں سے 100 روپے والی گڈی نکالی، اس میں سے کچھ نوٹ گن کر الگ کیا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بھائی میں خوشگواری کے لیے نوٹوں کا تبادلہ بہت ضروری ہے، رکھ لیں یہ نوٹ، میں آپ کے موکلوں کی دولت میں سے ہوں۔ میں نے بظاہر نرم پڑتے ہوئے کہا، ابھی نہیں، میں سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اس نے نوٹ جیب میں رکھ لیے، آپ سوچ لیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ اگلے روز سے پہر کے وقت کسی خاتون نے مجھے فون کیا اور بڑی ادا سے کہا، ہیلو، آپ کون بول رہے ہیں؟ خادم کو مرزا امجد بیگ کہتے ہیں، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، میں فریسکو امپیکس کی MD کی سیکریٹری بول رہی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے اس کی آواز سے متاثر ہونے کی اداکاری کی۔ میرا خیال ہے آپ سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ بیگ صاحب، ہمارے MD چند روز کے لیے نواب شاہ گئے ہیں، وہ مجھے کہہ گئے تھے کہ آپ سے نوٹس کے بارے میں بات کر لوں۔ ان ایفیکٹ وہ آپ کی ایک امانت بھی میرے سپرد کر گئے تھے۔ نوٹس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، میں نے کہا، امانت کے بارے میں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ دیکھیے، فون پر ایسی بات نہیں کی جا سکتی، کیوں نہ آپ ہالیڈے ان مجھ سے ہی مل لیں۔ اس کا مطلب تھا کہ مقصود علی نے مجھ پر سنہرا جال پھینکا تھا۔ وہ عدالتی کارروائی سے واقعی خوف زدہ تھا، اس لیے میرا آفس زیادہ بہتر جگہ ہے۔
میں نے کہا آپ 2 بجے کے بعد کسی وقت بھی یہاں آ سکتی ہیں، اور ہاں، آتے وقت اپنے ساتھ کمپنی کی تازہ ترین بیلنس شیٹ کی کاپی بھی لیتی آنا۔ مقصود علی نے کافی فراہم کردہ وعدہ کیا تھا۔ دوسری طرف تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، غالباً وہ کسی سے مشورہ کر رہی تھی، اور وہ مقصود علی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک شرط پر آپ کے دفتر آ سکتی ہوں، اس نے مختصر وقفے کے بعد کہا۔ آپ کو رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا، اور بیلنس شیٹ کی کاپی کا میں وعدہ نہیں کر سکتی، اکاؤنٹس کی فائلیں اور اکاؤنٹنٹ کے تحویل میں ہیں۔ پھر آپ کو بہت مایوسی ہوگی۔ تنا خاتون کے ساتھ ہوٹلنگ میرے اصول کے خلاف ہے۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ پھر آپ کو بھی بہت مایوسی ہوگی، اس نے برہمی سے کہا۔ میں پردہ نشین مردوں کو نام نہیں بتایا کرتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے 1 ہفتہ مقصود علی کے جواب کا انتظار کیا، اس کے بعد کیس فائل کر دیا، اور عدالت نے سمن جاری کر دیے۔ سمن کی اجرائی کے دوسرے یا تیسرے روز راحل میرے دفتر میں آیا اور بڑے غصے سے میز پر مکہ مارتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ہم مقصود علی کے خلاف کیس نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے گھنٹی بجا کر چپڑاسی کو اندر بلایا، پھر کہا، میں تم کو نہیں جانتا، تم ہو کون؟ نادان بننے کی ضرورت نہیں وکیل صاحب، اس نے تلخی سے کہا، اور میں گیدڑ سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ آپ یہ مقدمہ فوراً واپس لے لیں، سمجھے آپ، ورنہ آپ کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ تمہیں غالباً مقدمے کی تفصیل معلوم نہیں ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر شیلف کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مقصود علی اور اس کے پارٹنر پر 5 آدمیوں نے مقدمہ دائر کیا ہے۔ اگر اس مقدمے میں سے ایک پارٹی نکل بھی جائے تو فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے دوسروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہمارے معاملے کو دوسروں کے ساتھ مکس اپ کریں؟ آپ آج ہی ہمارے کیس کو واپس لینے کی درخواست تیار کر کے میرے حوالے کریں۔ تمہارا پارٹنر تم سے زیادہ سوجھ بوجھ کا مالک ہے، میں نے کہا۔ اس نے مجھے کیس چلانے کا مشورہ دیا ہے۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ پارٹنر؟ آپ کس پارٹنر کی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا صرف ایک ہی پارٹنر ہے جو تم سے زیادہ چالاک ہے۔ اس کا خیال ہے کہ قرض خواہوں کو اپنے سر پر مسلط رکھنے کے بجائے عدالت میں الجھائے رکھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اس نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ میں اس بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ شمس الدین نے انکم ٹیکس انسپکٹر کو کچھ پیسے دے کر 3 اہم دستاویزات نکلوائی تھیں۔ ان میں سے ایک فرسکو امپیکس کی 5 سال پرانی بیلنس شیٹ تھی، جس کے مطابق کمپنی کا کل سرمایہ 40,000 تھا، یعنی 20,000 مقصود علی کا اور 20,000 اس کی پہلی بیوی زبیدہ بیگم کا۔ دوسری دستاویزات پر شراکت نامے کی نقل تھی، اور تیسری دستاویز تازہ ترین بیلنس شیٹ کی نقل تھی، جس کے مطابق مقصود علی کا سرمایہ 5 لاکھ اور راحل منیر کا سرمایہ 2.5 لاکھ تھا۔ مسٹر راحل، تم ابھی بچے ہو۔ مقصود علی بہت ہوشیار شخص ہے، وہ تمہیں زیادہ باتیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ شراکت نامے کی رو میں وہ تمہیں 1 مہینے کا نوٹس دے کر پارٹنرشپ بزنس سے الگ کر سکتا ہے، مگر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہو۔ کمپنی کا نام اور گڈ ول بہرحال مقصود علی کی ملکیت رہے گی۔ وہ کسی بھی وقت تم پر دفتر کا دروازہ بند کر سکتا ہے۔ یہ باتیں شراکت نامے کی شرائط میں سے تھیں۔ راحل جو بڑے جوش میں تھا ڈھیلا پڑ گیا اور آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے چپڑاسی کو اشارے سے باہر بھیج دیا۔ بیگ صاحب، کیا یہ باتیں مقصود علی نے آپ سے بتائی ہیں؟ میں نے چالاکی سے کہا، میں اپنا ذریعہ معلومات بتانا پسند نہیں کروں گا، مگر مقصود علی مجھ سے ملتا رہتا ہے۔ وہ ذلیل شخص آپ سے ملتا رہتا ہے اور مجھے آپ کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے۔ ہوشیار کاروباری یہی کرتا ہے۔ اس نے صرف سرمایہ کے لیے تمہارے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ تمہیں اس نے 2.5 لاکھ کا پارٹنر بنایا ہے، حالانکہ تم نے اسے 5 لاکھ روپے دیے۔ یہ اور بات ہے کہ تم نے اس رقم میں سے ایک کار بھی خریدی ہے اور کچھ رقم اپنی ماں کو بھی دلوائی، لیکن اگر دیکھا جائے تو 10 مہینے کا سود اس سے زیادہ بن جاتا ہے۔ میں اتنا بچہ بھی نہیں ہوں۔ اسے اپنے جوش پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اس کی کمینگی پہلے دن ہی سمجھ گیا تھا۔ اچھا ہوا جو آپ نے مجھے یہ سب باتیں بتا دیں۔ میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، سنو، اس معاملے میں کوئی جلد بازی نہ کرنا، ورنہ سب کچھ چوپٹ ہو جائے گا، اور ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں اس کا بھی ذکر نہ کرنا، بلکہ یہی ظاہر کرنا کہ تم میرے خلاف ہو۔ یہ شخص کئی لوگوں کے پیسے کھائے بیٹھا ہے۔ اگر یہ سب قرضے ادا کرنا پڑ گئے تو فرسکو امپیکس بھی میزوں کرسیوں کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ تو آپ صحیح کہتے ہیں، قرض خواہ تو بہت ہیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ فی الحال تم خاموش رہو اور مقصود علی کی مرضی کے مطابق چلتے رہو۔ ہم موقع دیکھ کر کوئی قدم اٹھائیں گے۔ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو جائیداد کی خاطر اپنے سگے باپ کا گلا بھی گھونٹ سکتے ہیں۔
تھوڑی دیر کے بعد جب راحل میرے دفتر سے رخصت ہوا تو سخت فکر مند تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ جوش میں آ کر مقصود علی کے ساتھ ہنگامہ نہ کر بیٹھے، لیکن اس نے سمجھداری سے کام لیا اور خاموش رہا۔ تاہم اس نے مقصود علی کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ عدالتی کارروائی شروع ہو چکی تھی اور رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس دوران میں راحل مجھ سے ملتا رہتا تھا اور اس کے ذریعے مجھے اندرونی باتیں معلوم ہوتی رہتی تھیں۔ جب کسی انسان کے دل میں شک پیدا ہو جائے تو پھر وہ ہر چیز کو شک کی نظر سے ہی دیکھتا ہے اور کوئی نہ کوئی بات اس کے شک کے مطابق بھی نکل آتی ہے۔ مقصود علی کا وکیل، جس کا نام عارف باجوہ تھا، تاخیری حربے استعمال کر رہا تھا۔ اس طریقے سے اس نے 6 مہینے نکال لیے، لیکن بالآخر میری کوشش سے باقاعدہ سماعت شروع ہو گئی۔ پہلے گواہان اور مدعیان کے بیانات ہوئے اور پھر میں نے مقصود علی کو جرح کے لیے بلا لیا۔ اس نے اپنے جواب دعویٰ میں صرف 2 آدمیوں سے قرض لینے کا اقرار کیا تھا۔ ان میں سے ایک تو فضل حسین تھا اور دوسرے کا نام منظور احمد تھا۔ ان دونوں کے پاس پکی رسیدیں تھیں۔ فضل حسین نے 1,00,000 اور منظور حسین سے 50,000 روپے لیے تھے۔ باقی 3 افراد کے قرض سے اس نے انکار کیا تھا اور رسیدوں کو جعلی قرار دے دیا تھا۔ میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، مسٹر مقصود علی، آپ فریسکو امپیکس نامی فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ یہ فرم آپ نے کب بنائی تھی؟ اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، تقریباً 6 سال پہلے۔ کیا آپ نے تنہا یہ فرم بنائی تھی یا آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر بھی تھا؟ میں نے خود ہی یہ فرم بنائی تھی، پارٹنر کوئی نہیں تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے سرمایے سے ایک کام شروع کیا تھا؟ اس کے وکیل عارف باجوہ نے اٹھ کر کہا، جناب والا، مجھے اعتراض ہے۔ کیس ذاتی قرض کے بارے میں ہے۔ مدعیان نے اپنی درخواستوں میں کہیں یہ نہیں کہا کہ مدعی عالیہ نے ان سے فریسکو امپیکس کے نام سے قرض لیا تھا۔ اگرچہ وہ اپنے دعووں کی صداقت کو ہنوز ثابت نہیں کر پائے، لہذا فاضل وکیل کو حکم دیا جائے کہ وہ فرم کو اس کیس میں ملوث نہ کرے۔ جناب عالی، یہ ٹھیک ہے کہ قرض کے کاغذات میں فرم کا ذکر نہیں ہے، لیکن مدعی عالیہ نے قرض کاروبار کے لیے لیا تھا۔ مثلاً 3 رسیدوں میں مدعی عالیہ نے یہ الفاظ لکھے ہیں، برائے تجارت وصول پائیں۔ چونکہ مقصود علی فریسکو امپیکس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہونے کے دعوے دار ہیں، اس لیے فرم خود بخود ملوث ہو جاتی ہے، یا پھر یہ بتایا جائے کہ مدعی عالیہ کوئی اور کاروبار بھی کرتے ہیں۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ مقصود علی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس نے تقریباً 1,00,000 کے سرمایے سے کام شروع کیا تھا۔ مسٹر مقصود علی، زبیدہ بیگم نامی ایک خاتون کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کی پارٹنر ہیں۔ باقول اس کے وہ اس وقت سے آپ کی پارٹنر ہیں جب آپ نے کام شروع کیا تھا۔ بزنس 40,000 سے شروع کیا گیا تھا، جس میں سے 20,000 روپے زبیدہ بیگم کے تھے۔ کیا آپ اس خاتون کو جانتے ہیں؟ اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے کہا، میں کسی زبیدہ بیگم کو نہیں جانتا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ اپنی پہلی بیوی کا نام بتا سکتے ہیں؟ عارف باجوہ نے فوراً اعتراض کیا، جناب والا، بیگ صاحب کو خاندانی ذاتی سوالات سے منع کیا جائے۔ میں نے جج کے استفسار پر فریسکو امپیکس کی 5 سال پرانی بیلنس شیٹ کی نقل اس کے سامنے رکھی اور کہا، جناب عالی، یہ فریسکو امپیکس کی پہلی بیلنس شیٹ کی نقل ہے۔ یہ وہ بیلنس شیٹ ہے جو مدعی عالیہ نے انکم ٹیکس کے گوشوار لے کے ساتھ داخل کی تھی۔ اس بیلنس شیٹ کے مطابق فریسکو امپیکس 40,000 کے سرمایے سے شروع کیا گیا تھا اور مدعی عالیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے 1,00,000 کے سرمایے سے کاروبار شروع کیا تھا۔ سراسر جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ نیز مدعی عالیہ کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے کہ اس نے تنہا کام شروع کیا تھا۔ اس بیلنس شیٹ میں مدعی عالیہ کی پارٹنر زبیدہ بیگم کا نام جعلی حروف میں لکھا ہوا ہے۔ اس صورت نے مساوی کیپٹل یعنی 20,000 روپے فراہم کیے تھے، لہٰذا مدعی عالیہ کا یہ بیان بھی جھوٹا ہے کہ وہ کسی زبیدہ بیگم کو نہیں جانتا۔ زبیدہ بیگم نہ صرف مدعی عالیہ کی بزنس پارٹنر ہیں بلکہ لائف پارٹنر بھی ہیں۔ یہ بات اس بیلنس شیٹ سے بھی ثابت ہے۔ اس پر واضح الفاظ میں زبیدہ مقصود، وائف آف مقصود علی لکھا ہوا ہے۔ مقصود علی نے رومال سے اپنی پیشانی صاف کی اور کچھ کہنے کی کوشش میں تھوک نکل کر رہ گیا۔ جج نے اس کی طرف بیلنس شیٹ بڑھائی اور پوچھا، یہ کیا بیلنس شیٹ آپ کی فرم کی ہے؟ یہ انکم ٹیکس کا معاملہ ہے، اس نے بیلنس شیٹ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور یہ میرا خیال ہے کہ انکم ٹیکس کو فراہم کردہ معلومات کسی عدالت میں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ جج نے کہا، کیا یہ بیلنس شیٹ آپ کی ہے اور کیا آپ اس میں درج شدہ معلومات صحیح یا غلط ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا ریکارڈ چیک کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ریکارڈ چیک کرنے کے لیے 2 دن دیتا ہوں، جج نے کہا اور تیسرے دن کی تاریخ دے دی۔
عدالت میں راحل بھی موجود تھا۔ اس نے وہاں تو مجھ سے بات نہیں کی، لیکن جب عدالت سے فارغ ہو کر دفتر پہنچا تو وہاں میرا انتظار کر رہا تھا۔ بیگ صاحب، یہ زبیدہ بیگم کا کیا چکر ہے؟ اس نے پوچھا۔ کوئی چکر نہیں، میں نے جواب دیا۔ زبیدہ بیگم فرسکو امپیکس کی پارٹنر ہیں اور مقصود علی کی پہلی بیوی ہیں۔ مقصود نے یہ بات مجھے کبھی نہیں بتائی کہ فرم کی ایک تیسری پارٹنر بھی ہیں۔ راحل میاں، تم کافی دنوں سے مقصود علی کے ساتھ کام کر رہے ہو، تمہیں کم از کم یہ بات ضرور معلوم ہو چکی ہوگی کہ مقصود علی ایک پیشہ ور جعل ساز ہے اور وہ کسی کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چوکتا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن تم پر اس نے یہ تاثر ڈال رکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ جعل سازوں میں یہی تو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شکاری کو پوری طرح اعتماد میں لے کر لوٹتے ہیں۔ اگر شکار کو پھندے کا احساس ہو جائے تو وہ اس میں قدم ہی کیوں رکھے گا؟ دیکھو، غور سے میری بات سنو، جو سچا اور کھرا آدمی ہوگا اس کی باتوں میں اتنی چاشنی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی باتوں میں کھرے پن کی وجہ سے تھوڑی سی تلخی ہوتی ہے، لیکن سمجھدار اور تجربہ کار آدمی اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ جعل ساز نے چونکہ شکار کو پھانسنا ہوتا ہے، اسی لیے وہ بڑی پرکشش باتیں کرتا ہے اور آدمی کو چوٹی پر بٹھا دیتا ہے۔ لیکن یہ ایک ہی کمپنی کے دو شراکت نامے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہر شراکت نامے میں ایک ہی شرط ضرور ہوتی ہے کہ پارٹنر باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نیا معاہدہ یا کاروباری لین دین نہیں کر سکتے، اور اگر وہ پارٹنرشپ بزنس کے نام سے کوئی خفیہ لین دین معاہدہ کریں گے تو اسے کل عدم سمجھا جائے گا اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہ میرا پوائنٹ سمجھتے ہوئے بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصود علی نے میرے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ میں تو اس کا گلا، جوش میں آنے سے بات نہیں بنے گی۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ فی الحال تم بالکل خاموش رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ فرم کا سرمایہ ادھر ادھر کر دے۔ ہو سکتا ہے اس نے زبیدہ بیگم کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ختم کر دیا ہو۔ میں اس خاتون کو بھی بطور گواہ عدالت میں بلوانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ راحل نے وعدہ کیا کہ وہ سر دست مقصود علی سے کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا غیظ و غضب برداشت کی حدوں سے دور ہو چکا تھا۔ اگلی پیشی پر مقصود علی کے وکیل نے بیماری کا سرٹیفکیٹ دے کر ایک ہفتے کی تاریخ لے لی۔ اسی پیشی پر شمس الدین اور دیگر مدعیان عدالت میں موجود تھے۔ میں شمس الدین کی ایک طرف لے گیا اور پوچھا، کیا آپ نے مقصود علی کی پہلی بیوی زبیدہ کو میرے پاس لا سکتے ہیں؟ میں وعدہ نہیں کر سکتا، اس نے کہا، کوشش کروں گا۔ پتہ نہیں وہ آنے پر تیار بھی ہوتی ہیں یا نہیں۔ تیسرے روز ایک برقع پوش عورت کے ہمراہ میرے دفتر میں داخل ہوا۔ عورت کے ساتھ دو بچے بھی تھے۔ انہوں نے کثرت سے دھلے ہوئے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور کمزور جسم غذائی کمی کی منہ بولتی تصویر تھی۔ عورت دبلی پتلی اور لاغر بدن کی تھی، اس کی آنکھوں سے ویرانی جھانک رہی تھی۔ بیگ صاحب، میں آپ کے حکم کے مطابق زبیدہ بیگم کو لے آیا ہوں، شمس الدین نے کہا۔ میں اس عورت اور بچوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کہاں وہ اسمارٹ اور باروب مقصود علی اور کہاں یہ دکھوں کی ماری ہوئی نحیف و نظر عورت؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مقصود علی کی بیوی ہے۔ اس کے اسرت زدہ بچے خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور اتنے سہمے ہوئے تھے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ میں نے زبیدہ بیگم کو کرسی پر بٹھایا اور کہا، بی بی، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے۔ کچھ لوگوں نے تمہارے شوہر پر دھوکہ دہی اور جعل سازی کا کیس کیا ہے۔ کیس کی تیاری کے دوران تمہارا نام بھی سامنے آیا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مقصود علی کی فرم کے پارٹنر بھی ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا، بولی، وکیل صاحب، جب مرد آنکھیں پھیرے تو عورت کچھ بھی نہیں کر رہتی۔ میں نے پوچھا، مقصود علی تمہیں یا تمہارے بچوں کے لیے کوئی خرچہ دیتا ہے؟ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ وہ ان معصوم بچوں کو بھی بھول چکا ہے۔ اس نے تمہیں طلاق تو نہیں دی؟ نہیں، طلاق تو نہیں دی۔ اس نے اپنے کاروبار میں تمہارا حصہ 20,000 روپے لکھا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم نے واقعی یہ رقم دی تھی یا اس نے انکم ٹیکس بچانے کے لیے بطور پارٹنر تمہارا نام لکھ لیا تھا؟ میں نے اپنے زیور بیچ کر پیسے دیے تھے، 20,000 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ کیا اس نے تمہیں کچھ کبھی نفع دیا یا اصل رقم واپس کی؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ 2 سال بعد جب کاروبار چلنے لگا تو وہ لڑ جھگڑ کر مجھ سے الگ ہو گیا۔ الگ ہونے کے بعد اس نے تم سے کسی ایسے کاغذ پر دستخط تو نہیں کروا دیے جو شراکت ختم کرنے کے بارے میں تھا؟ نہیں، میں نے کسی کاغذ پر دستخط نہیں کیے۔ اس نے 1-2 مرتبہ مجھ سے بعض کاغذات پر دستخط کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اپنے ابا کے کہنے پر انکار کر دیا اور دستخط نہیں کیے۔ تم نے کبھی اپنے رقم کا مطالبہ نہیں کیا؟ میں مطالبہ کیسے کرتی؟ میرے پاس تو بس کا کرایہ بھی نہیں ہوتا۔ ان بچوں کو کس کے پاس چھوڑوں؟
آج ایک مدت کے بعد گھر سے نکلی ہوں، کرایہ خالو نے دیا ہے۔ میرے دل میں اس عورت کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ میں نے کہا بی بی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ ہمت تمہیں بھی کرنا پڑے گی۔ میں تمہاری طرف سے مقصود علی کو 2 نوٹس بھجواتا ہوں، ایک نان نفقے کے اور دوسرا کاروبار کے حسابات کے لیے۔ تمہیں اصل رقم کے علاوہ منافع بھی ملنا چاہیے۔ وکیل صاحب، میں آپ کی فیس نہیں دے سکتی، اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ فیس کی فی الحال فکر نہ کرو، میں نے کہا اگر ہم کیس جیت گئے تو فیس بھی وصول ہو جائے گی۔ میرے لیے عدالت میں آنا جانا بھی مشکل ہوگا، میرے ابا ملازمت کرتے ہیں اور انہی کے دم سے ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ میں نے انہیں اس معاملے میں الجھانا نہیں چاہتی، وہ بہت جلد گھبرا جاتے ہیں۔ یہ ہمت تمہیں کرنا پڑے گی، اس کام میں شمس الدین صاحب تمہاری مدد کریں گے۔ وہ راضی ہو گئی اور میں نے اس سے 2 وکالت نامے سائن کروائے، ضروری باتیں پوچھی اور اسی دن مقصود علی کے نام 2 نوٹس بھجوا دیے۔ زبیدہ بیگم کو میں نے تاکید کر دی تھی کہ میرے مشورے کے بغیر وہ مقصود علی کے ساتھ کسی قسم کا راضی نامہ نہ کریں اور نہ ہی کسی کاغذ پر دستخط کریں۔ اگلی پیشی پر مقصود علی سے برآمدے میں آمنا سامنا ہو گیا۔ خواجہ برہم نظر آتا تھا۔ بولا بیگ صاحب، میں آپ کو اچھی طرح پہچان گیا ہوں، آپ میرے دشمنوں کو چن چن کر آگے لا رہے ہیں۔ یاد رکھیے میں بھولنے والا بندہ نہیں ہوں۔ آپ کو یہ نوٹس بہت مہنگے پڑیں گے۔ اب آپ کو مظلوم اور دشمن میں فرق کرنا سیکھ لینا چاہیے۔ میں نے کہا انسان کو اتنا سستا نہ سمجھیے۔ شٹ اپ یو فور لائر، اس نے چیخ کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کیس کی آواز پڑ گئی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مسٹر مقصود علی، گزشتہ پیشے پر آپ نے اپنی فرم کی 5 سال پرانی بیلنس شیٹ کے لیے مہلت مانگی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے یہ تصدیق کر لی ہوگی۔ جی ہاں، وہ ہماری فرم کی بیلنس شیٹ ہے۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا۔ یعنی آپ یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ زبیدہ بیگم آپ کی بیوی ہیں اور آپ کی بزنس پارٹنر بھی ہیں؟ میرا اب زبیدہ بیگم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ جو پارٹنرشپ تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ مسٹر مقصود علی، میں نے آپ کی ازدواجی زندگی کو زیر بحث نہیں لاؤں گا کیونکہ وہ ایک الگ معاملہ ہے اور آپ کی پہلی بیوی اس سلسلے میں آپ کو نان نفقے کا نوٹس دے چکی ہے۔ لیکن آپ، اس نے ہولے سے کہا، سب آپ کی بدماشی ہے۔ جج نے یہ الفاظ سن لیے اور اسے ڈانٹ کر کہا، مسٹر مقصود، عدالت کے وقار کا خیال رکھیے۔ وہ کھسیانہ سا ہو گیا۔ میں نے اپنے سوال کا سلسلہ جوڑتے ہوئے کہا، لیکن آپ اس عدالت کو یہ بتائیں کہ بزنس پارٹنرشپ کس طرح ختم ہوئی تھی اور آیا آپ نے زبیدہ بیگم کو اس کے واجبات ادا کیے یا نہیں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے اپنے سوال پر زور دینے کے بجائے پوچھا، مسٹر مقصود علی، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کی پہلی بیوی زبیدہ بیگم نے فرسکو امپیکس کے سلسلے میں آپ کو ایک قانونی نوٹس دیا ہے اور آپ سے فرم کے حسابات طلب کیے ہیں؟ جب بھی میں پہلی بیوی یا زبیدہ بیگم کہتا تھا تو اس کا منہ بگڑ جاتا تھا۔ وہ اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا، آپ کو اس سوال کا جواب خوب اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ وہ نوٹس آپ ہی نے۔ جج کو ایک بار پھر غصہ آ گیا، مسٹر مقصود، میں آپ کو توہین عدالت کے جرم میں جیل بھجوا دوں گا۔ آپ مختصر اور سیدھا جواب دیں۔ ہاں، مجھے ایک نوٹس موصول ہوا ہے۔ مسٹر مقصود علی نے، آپ ایک کاروباری آدمی ہیں، آپ یہ بتائیں، اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ جب پارٹنرشپ بزنس ختم کیا جاتا ہے تو وہ تمام پارٹنرز کی رضامندی سے ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ لیگل ڈاکومنٹس تیار کیا جاتا ہے۔ اگر الگ ہونے والے پارٹنر کا سرمایہ منافع سمیت ادا کر دیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے پارٹنرشپ ختم کرتے وقت ایسا کوئی لیگل ڈاکومنٹ تیار کیا تھا؟ اس نے گوئی مول جواب دینے کا ارادہ کیا مگر جج کو اپنی طرف متوجہ پا کر جلدی سے سنبھل گیا اور بولا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ تھا، اس لیے ہم نے لیگل ڈاکومنٹ کے بغیر ہی پارٹنرشپ ختم کر دی تھی۔ جج نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹنرشپ قانونی طور پر ختم نہیں ہوئی؟ جج، جی ہاں، صورتحال ایسی ہی ہے۔ مسٹر مقصود علی، میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ بات اس عدالت کے علم میں آ چکی ہے کہ آپ کی پہلی بیوی زبیدہ بیگم نے فرسکو امپیکس کی پارٹنر کی حیثیت سے حسابات اور واجبات کے سلسلے میں آپ کو ایک لیگل نوٹس دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اس کے واجبات ادا نہیں کیے۔ عارف باجوہ، جو دیر سے خاموش بیٹھا تھا، جلدی سے اٹھ کر بولا، زبیدہ بیگم کے لیگل نوٹس کی وجہ سے حسابات و واجبات کا معاملہ ایک الگ کیس بن چکا ہے، اس لیے اسے زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ جج نے اعتراض درست تسلیم کیا۔ میں نے کہا، مسٹر مقصود علی، آپ ایک کاروباری آدمی کی حیثیت سے یہ بات یقیناً جانتے ہوں گے
کہ پارٹنرشپ بزنس میں کسی سے پارٹنر کو شامل کرنے کے لیے موجودہ پارٹنرز کی رضامندی ضروری ہے، لیکن کوئی پارٹنرز یا پارٹنرشپ بزنس کے نام پر کسی نئے شخص سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکتا، نہ ظاہری طور پر اور نہ خفیہ طور پر۔ کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں؟ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ راحیل منیر اس وقت عدالت میں موجود تھا۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس نے اپنے شراکت نامے کی ایک نقل مجھے فراہم کر دی تھی۔ مقصود علی کو یہ بات معلوم نہیں تھی، بلکہ زبیدہ بیگم کا نوٹس ملنے کے بعد اس نے راحیل کو تاکید کی تھی کہ وہ کسی سے نئے شراکت نامے کا ذکر نہ کرے۔ مسٹر مقصود علی، کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ یہ بات جاننے کے باوجود آپ نے خفیہ پارٹنرشپ کیوں کی؟ یہ جھوٹ ہے، اس نے زور سے کہا۔ میں نے کوئی خفیہ پارٹنرشپ نہیں کی۔ میں نے اپنے فائل سے شراکت نامے کی ایک نقل نکال کر جج کی طرف بڑھائی اور دوسرے مقصود علی کو دکھائی۔ اس شراکت نامے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ کے اور راحیل منیر نامی شخص کے مابین ہے۔ اس نے تیزی سے راحیل کی طرف دیکھا، پھر بولا، یہ کاپی آپ کو کس نے دی ہے؟ آپ سوال نہیں کریں، جج نے سختی سے کہا۔ سوال کا جواب دیں۔ مقصود علی نے ایک بار پھر شعلہ بار نظروں سے راحیل منیر کی طرف دیکھا، پھر کہا، میں اس شراکت نامے کے سلسلے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بشرط اجازت ہو۔ جج نے وضاحت کی اجازت دی اور وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جناب عالی، یہ شراکت نامہ جعلی ہے، اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ یہ سن کر راحیل اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن پھر عدالت کے آداب کا خیال کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ مقصود علی نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے اپنے ایک دوست کی عزت بچانے کے لیے ان پر دستخط کر دیے تھے۔ اس شخص نے، جس کا نام اس شراکت نامے پر بطور پارٹنر لکھا ہوا ہے، اپنی بیوہ ماں سے کچھ رقم کاروبار کے لیے لی تھی، لیکن اس نے کاروبار کے بجائے کچھ رقم کار خرید لی اور کچھ رقم عیاشی میں اڑا دی۔ پھر وہ بہت پریشانی کے عالم میں میرے پاس آیا، کہنے لگا اگر اس کی ماں کو رقم ضائع ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ خودکشی کر لے گی، لہٰذا میں نے اس کی ماں کی جان بچانے کے لیے شراکت نامے پر دستخط کر دیے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ شخص آستین کا سانپ بن کر مجھے ڈس لے گا۔ راحیل منیر اٹھا اور تیزی سے 7 کمرے کی عدالت سے نکل گیا۔ ابھی میری جرح جاری تھی کہ جج کسی ضروری کام کے سلسلے میں چیمبر میں چلا گیا۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ واپس آیا اور 1 ہفتے کی تاریخ دے دی۔ دوسرے روز میں نے ایک افسوسناک خبر سنی کہ راحیل نے مقصود علی کو اس کے دفتر میں چاقو کے پے در پے وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے اسے 2 گھنٹے کے بعد خون آلود کپڑوں سمیت گرفتار کر کے آلے قتل برآمد کر لیا تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ عدالت سے نکل کر وہ سیدھا بندر روڈ گیا، جہاں اس نے ایک دکان سے چاقو خریدا، وہاں سے دفتر پہنچا، سارے اسٹاف کو چھٹی دے دی اور دفتر میں بیٹھ کر مقصود علی کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اس قدر طیش میں تھا کہ مقصود علی کے فرش پر گر جانے کے بعد بھی اس کے رہ جسم پر وار کرتا رہا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق مقصود علی کے جسم پر چاقو کے 23 زخم پائے گئے تھے۔ دوسرے روز زبیدہ بیگم اپنے باپ اور شمس الدین کے ہمراہ میرے دفتر پہنچی اور پوچھا کہ موجودہ صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ فرسکو امپیکس کے دفتر کو پولیس نے سیل کر دیا تھا۔ میں نے زبیدہ بیگم کے باپ کو مشورہ دیا کہ چونکہ اس کی بیٹی فرسکو امپیکس کی پارٹنر ہے، اس لیے وہ لوگ پولیس کی کارروائی کے بعد دفتر پر قبضہ کر لیں اور قانونی کارروائی کے لیے میرے پاس آ جائیں۔ چند ہفتوں کے بعد زبیدہ بیگم نے مقصود علی کے باپ سے سمجھوتا کر کے عدالت کے ذریعے کاروبار کا مشترکہ قبضہ حاصل کر لیا۔ مسز فسائرہ منیر اور دیگر قرض خواہوں کو کچھ نہ مل سکا کیونکہ انہوں نے مقصود علی کو اس کی ذاتی حیثیت میں قرض دیا تھا۔ راحیل پر ہنوز قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔